बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि अमन के लिए तारीखी दिन अमरीका का 20 निकाती अमन फार्मूला दुनिया के सामने पेश। सदर ट्रंप के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि गजा माहिदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। माहिदे के तमाम अरब इस्लामी ममालिक की हिमायत भी हासिल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अमन माहिदा तस्लीम करने पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़लस्तीन अथॉरिटी को मैं लीड करूँगा। बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर भी इस माहिदे का हिस्सा होंगे। इसराइल अपने मग़वियों की फौरी वापसी चाहता है। हमास की मंजूरी पर तमाम मग़वियों की रिहाई होगी। इनकार पर नेतन्याहू को मेरी हिमायत हासिल होगी। मुलाकात में नेतन्याहू ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की मुखालिफत की और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे की हिमायत करता हूँ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ ईरान से अमन माहिदे पर भी बातचीत हुई है। उम्मीद करता हूँ कि ईरान एक दिन इब्राहिम माहिदे का हिस्सा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत के गर्विदा हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान का जिक्र कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने मेरे अमन मनसूबे की मुकम्मल हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे 20 निकाती माहिदे का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन माहिदे से इत्तेफाक किया। तुर्क और इंडोनेशिया के सदूर मेरे साथ हैं। अरब व मुस्लिम मालिक गजा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरअज़म हैं। गजा अथॉरिटी का सदर मैं हूँ। टोनी ब्लेयर मेरे मातहत होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहा कि पाकिस्तान कब तक भीख मांगता रहेगा। NFC के तहत तमाम सूबों को पैसे मिलते हैं। हर मर्ज का इलाज BISP नहीं। अपने मशवरे अपने पास रखें। पंजाब अपने फैसले खुद कर सकता है। मेरा पानी है, मेरा पैसा है। मैं नहरें निकाली तो किसी को क्या तकलीफ है। आप सिंध में कुछ करके दिखाएं। पिछली हुकूमत ने जुबान दराजी के सिवा कुछ नहीं किया। हमें सियासी तौर पर मिटाने वाले आज एक दूसरे को जूते दिखा रहे हैं। आपके साथ जो कुछ रहा है ये मुकाफात अमल है। शहबाज शरीफ मक्का गए तो हरम पाक में उनको बुरा भला कहा गया। आज अल्लाह ने उन्हें और पाक फौज को सऊदिया का मुहाफिज बना दिया। ज़ाती तनकीद से मसला नहीं। पंजाब और पंजाब की आवाम पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। उन्हें घर छोड़ कर आऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 7-8 साल इन्होंने किया है, बातें की हैं। मुझ पे बात करें, मरियम नवाज कुछ नहीं कहेगी। पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक जमात का जलसा हो, एक जमात के रहनुमा स्टेज पे हो और नीचे हो और वही एक दूसरे को जूते मार रहे हो, जूते दिखा रहे हो, गालियां दे रहे हो और बोतलें मार रहे हो। खवातीन को इन्होंने बदतमीजी और गाली गलोच का हरम शरीफ के हदूद के अंदर उन्होंने वहां पर गाली गलोच का निशाना बनाया, बाल खींचे, आवाजें लगाई। और आज आप देखो अल्लाह ताला का करना, आवाजें लगाने वाले और गाली गलोच करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे। पंजाब का अपना पानी है, वो पंजाब के अवाम की, पंजाब के किसानों की, पंजाब के खेतों की अमानत है। अगर मैं वहां पर नहरें निकालना चाहूं तो आपको क्या एतराज है? कभी पंजाब ने कहा कि फलां सूबा ये ना करे और फलां सूबा ये ना करे। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने वज़ीर-ए-आला पंजाब की तनकीद पर कहा कि लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। शाजिया मरी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता अपनाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा आवाम की खिदमत पर रही है और रहेगी। उन्होंने कहा कि क़यादत बातों से नहीं बल्कि अमली काम से पहचानी जाती है। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया है कि कुदरती आफात से मुतासा आवाम को फौरी रिलीफ BISP के जरिए दिया जाए। शाजिया मरी ने याद दिलाया कि 2022 के सैलाब मुतासिन को फी खानदान 25,000 रुपये BISP के जरिए दिए गए, जबकि 2025 में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी रमज़ान पैकेज के लिए यही डाटा इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि कुदरती आफात के वक्त आना और गुरूर नहीं बल्कि आवाम की खिदमत सबसे अहम होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शाजिया मरी के बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि अक्ल कुल बनने की कोशिश मत करें। डिक्टेशन भी आप दे रहे हैं और धमकियां भी। अज़मा बुखारी का कहना था कि जहां मैंडेट नहीं वहां मस्जिद बनाने की कोशिश न करें। बिलावल भुट्टो आपने पहले सिंध में दूध और शहद की नहरें बनाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया है और मरियम नवाज जानती हैं कि अवाम मसाइल कैसे हल करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि पंजाब हुकूमत 12,000 रुपये बांटने वाली स्कीम नहीं दे सकती। ऐसे लॉलीपॉप सिंध के अवाम को दें। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ वतन वापस पहुँच गए हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ख़ुसूसी तैयारे से जनेवा से वापस लाहौर पहुँचे हैं।
میاں نواز شریف وطن واپس پہنچ گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف وطن واپس پہنچ گئے ہیں. میاں نواز شریف خصوصی طیارے سے جنیوا سے واپس لاہور پہنچے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف وطن واپس پہنچ گئے ہیں. ذرائع کے مطابق نواز شریف خصوصی طیارے سے جنیوا سے واپس لاہور پہنچے ہیں. اپوزیشن ارکان نے اسمبلی کے اندر اسمبلی لگا لی. اسپیکر ڈائس کے سامنے تقاریر بھی کر ڈالیں. قومی اسمبلی میں آسان کاروبار بل 2025 اور صحافی اعجاز احمد کے ساتھ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی بدزبانی کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی. اسپیکر صدر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں اپوزیشن ارکان کی جانب سے نعرے بازی، شور شرابہ اور احتجاج کیا گیا. محمود خان چکزئی کی قیادت میں تقاریر کی گئی جس پر ایوان مچھلی منڈی بن گیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ان کی پارٹی میڈیا کی آزادی کی حامی ہے. اجلاس شروع ہوتے ہی صحافیوں نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بدزبانی کے خلاف پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا. حکومتی اتحاد اور جے یو آئی کے ارکان صحافیوں کو منا کر واپس لائے. پاکستان تحریک انصاف کا جوائنٹ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصلہ سازی کا اختیار پارلیمانی کمیٹی کو منتقل. اڈیالہ کے باہر عوامی اسمبلی کا اعلان کر دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جوائنٹ پارلیمانی پارٹی کا 2 گھنٹے طویل اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کا اہم پیغام پارلیمانی پارٹی کو پہنچایا گیا. ذرائع کے مطابق بانی نے پارلیمانی کمیٹی کو فیصلہ سازی کا اختیار دے دیا. اجلاس کے دوران اراکین نے پارٹی قیادت کے خلاف سخت تقاریر بھی کی جبکہ سیاسی کمیٹی کا اراکین نے بھی اجلاس میں شرکت کی. اجلاس کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے کل اڈیالہ کے باہر عوامی اسمبلی لگانے کا اعلان کیا. عوامی اسمبلی میں سینیٹر اور ممبران قومی اسمبلی شریک ہوں گے اور اس میں عوامی ایجنڈا پیش کیا جائے گا. پی ٹی آئی آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرے گی تاہم 2 اراکین کے خطاب کے بعد پارٹی اجلاس سے بائیکاٹ کرے گی. قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کیوں نہیں چھوڑی؟ پی ٹی آئی نے عہدہ نہ چھوڑنے والے اپنے سینیٹرز کو شوکاز جاری کر دیا. ذرائع کے مطابق سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور فیصل سلیم رحمان کو شوکاز جاری کر دیا گیا ہے. سینیٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر علی ظفر نے شوکاز جاری کیے. سینیٹر فیصل سلیم سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین ہیں جبکہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو اکانومک افیئر کے قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. ذرائع کہتے ہیں کہ شوکاز نوٹس کے مطابق دونوں سینیٹرز نے پارٹی احکامات کے تحت تاحال چیئرمین شپ سے استعفیٰ نہیں دیا. شوکات نوٹس میں پوچھا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ پارٹی احکامات کے باوجود استعفیٰ نہ دینے کی کیا وجوہات ہیں. نوٹس میں وارننگ دی گئی ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کو جواب نہ دیا تو یک طرفہ کارروائی ہوگی. ناظرین، بانی تحریک انصاف نے سیاسی فیصلوں کا اختیار پی ٹی آئی قیادت سے لے لیا ہے. بانی تحریک انصاف نے جیل سے باہر اپنا سیاسی نمائندہ محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو مقرر کر دیا ہے. بانی نے حکم دیا کہ پی ٹی آئی قیادت کوئی بھی فیصلہ پارلیمانی پارٹی میں کرے اور محمود خان چکزئی کو رپورٹ کرے. کوئی بھی احتجاجی تحریک پی ٹی آئی نہیں بلکہ تحریک تحفظ آئین لیڈ کرے گی. بانی نے سلیمان اکرم راجہ کو علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان چکزئی سے بھی ملنے کی ہدایت کی ہے. سلیمان اکرم راجہ بانی تحریک انصاف کا پیغام تحریک تحفظ آئین کو پہنچائے گے. پارلیمانی پارٹی میں جنید اکبر ایک دفعہ پھر سلیمان اکرم راجہ پر برس پڑے. جنید اکبر نے کہا کہ جو لوگ اڈیالہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں وہ اپنی تعریفیں اور ہماری شکایتیں لگا آتے ہیں. جنید اکبر نے شکووں بھری تقریر سلیمان اکرم راجہ کی طرف دیکھ کر لی جبکہ نثار جٹ نے بھی پارلیمانی کمیٹی میں پارٹی قیادت کے خلاف سخت تقریر کی. بیرسٹر گوہر کا پشاور جلسے میں کارکنان کی جانب سے بوتلیں اچھالے جانے کا اعتراف. اے بی این نیوز سے گفتگو میں کہا کہ سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ گیم کا حصہ ہے. ورکرز مشتعل بھی ہو جاتے ہیں. ہماری پارٹی بڑی جمہوری ہے. جس طرح ہمارا ورکر ہمیں سپورٹ کرتا ہے کسی اور پارٹی کا ورکر نہیں کرتا. نہیں ایسے مخالفین کرتے رہتے، لیکن دیکھو سیاست میں اٹس پارٹ آف اٹ. آپ کے ورکر آپ کے ساتھ مشتعل بھی ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ غصہ بھی کر جاتے ہیں، اور یہ اٹس اے پارٹ آف لائف. اور خاص کر ہماری جو پارٹی ہے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور جتنا ووٹر ہم سپورٹ جو ہمارے ورکر ہے وہ چارج ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ جس طرح کے وہ بیہیو کرتے ہیں یہ کسی اور پارٹی میں نہیں ہوتا. لیکن یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے. مجھے اگر کوئی غصہ ہو جاتا ہے سو کوئی نہیں، آئی شوڈ آلویز ٹیک اٹ ایزی.
توشہ خانہ 2 کیس کے اڈیالہ جیل میں 8 گھنٹے سماعت بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. بانی پیٹے کی تینوں بہنیں اور بشرا بی بی کی بھابھی مہرونسا بھی سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں موجود رہیں. دوران سماعت بانی پیٹے کے وکیل کوسین فیصل مفتی نے نیب کے تفتیشی آفیسر محسن ہارون پر جرح جاری رکھی. کمرہ عدالت میں بجلی کی سپلائی معطل ہونے کے باعث کارروائی ملتوی کر دی گئی. جرح کا سلسلہ 1 اکتوبر کو دوبارہ شروع ہوگا. بیرسٹر سلمان صفدر بھی وکیل صفائی کے طور پر عدالت میں موجود تھے. وزیر بلدیات و ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت محکمہ کا اعلیٰ سطح اجلاس. شہر کے تمام مخدوش عمارتوں کی فہرست طلب کر لی گئی ہے. شہر کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے فوری طور پر ماہرین پر مشتمل ٹیکنیکل کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت. وزیر بلدیات نے کہا کہ شہر کے انفراسٹرکچر کو فوری بحال کرنا اولین ترجیح ہے. پانی و سیوریج کے مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں. ناصر شاہ کی واٹر کارپوریشن کے افسران کو ہدایت کی کہ شہر قائد کی بہتری کے لیے تمام اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل جل کر کام کرنا پڑے گا. سب کے ساتھ مل جل کر چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کو آگے بڑھانا ہے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایات پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فیصلہ آباد میں الیکٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا ہے. بچوں اور شہریوں نے گرین بس کا شاندار استقبال کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے زرعی یونیورسٹی سے جناب باغ تک سفر الیکٹرک بس میں کیا. بچیوں نے رنگین علاقائی لباس میں خوش آمدید کہا جبکہ طلباء نے پورٹریٹ اور بینرز اٹھا رکھے تھے. عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر موجود تھی جنہوں نے گلاب کی پتیاں نچھاور کی اور درجنوں کبوتر فضا میں چھوڑے. وزیر اعلیٰ نے بس کے دروازے سے طلباء کا شکریہ ادا کیا اور پورٹریٹ وصول کیے جبکہ بچے اور بچیاں گرین بس میں ان کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے. ناظرین، بلوچستان میں سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف ناراضگیوں کا دائرہ اتحادی جماعتوں تک بھی پھیل گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد اب اتحادی جماعتوں کے اراکین اسمبلی نے بھی وزیر اعلیٰ پر کڑی تنقید شروع کر دی ہے. صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر نون لیگ رکن اسمبلی نواب چنگیز مری نے وزیر اعلیٰ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں زبردستی پیپلز پارٹی کے اتحادی بنایا گیا اور اراکین اسمبلی نے اختلاف رائے ظاہر کر کے جرت کا مظاہرہ کیا ہے جو کہ ہمارے بس میں نہیں. ایک صحافی کے سوال پر کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی تحریک چلائی گئی تو کیا وہ ساتھ دیں گے؟ نواب چنگیز مری کا دو ٹوک جواب تھا، بالکل ساتھ دیں گے، بلکہ 100% ساتھ دیں گے. معدنی منرلز بل پر تمام سیاسی جماعتوں کا اعتماد میں لے رہے ہیں. اتفاق رائے سے قانون سازی کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال. کہا کہ انسان سے پڑھنے یا سمجھنے کی غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن بدقسمتی سے بعض عناصر نے اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی. ہمارا موقف واضح ہے کہ بلوچستان اسمبلی ایک سپریم ادارہ ہے اور فیصلے اسی ایوان کے اندر ہونے چاہیے. کنسنسس کے ذریعے جن منرل ایکٹ جو ہے وہ پاس ہونا چاہیے. تو لہٰذا میں اس کو ایک تو ریکویسٹ کرتا ہوں آنریبل ممبرز جو میرے لیفٹ پہ ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو مشترکہ قرارداد ہونا چاہیے اور مشترکہ قرارداد اس کو پاس کر کے پھر ہم سیکرٹری جو اسمبلی بیٹھے ہیں وہ ہمیں اس کا قانونی طریقہ بتائیں کہ کس طریقے سے اس کو واپس لایا جا سکتا ہے. یس وی آل آر ہیومن بینگس. کوئی غلطی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، پڑھنے کی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھنے کی غلطی ہو سکتی ہے. تو اس کو پولیٹیسائز کیا گیا اور ہمارا جو کام ہے، جو پروونشل اسمبلی کا کام ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دس از دا سپریم باڈی. یہ سپریم انسٹیٹیوشن ہے. اس انسٹیٹیوشن کے جو فیصلے ہیں اس کے فیصلے وہ سامنے والی بلڈنگ پہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے فیصلے ہم نے کرنے ہیں. کہتے ہیں کہ نابینا وہ نہیں جو دیکھ نہیں سکتا بلکہ وہ ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. آج ہم آپ کو ایک ایسی بہادر بیٹی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے اپنی بینائی سے محرومی کو اپنے عزم کی سب سے بڑی طاقت بنا لیا. احتشام فرقان چودھری کی اس رپورٹ میں. ارادے جن کی پختہ ہوں، نظریں جن کی خدا پر ہوں، تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. زندگی میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ روشنی صرف آنکھوں سے نہیں عزم سے دیکھی جاتی ہے. ایسے ہی ایک کردار کا نام رابیل پیرزادہ ہے. ایک ایسا نام جو آج مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے والی دوسری لڑکی اور خاتون کے لیے امید کی کرن بن چکی ہے. آفٹر بلائنڈنس میں نے جو ہے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی، قرآن مجید حفظ کیا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کلاسز لیں،
अपनी رابیل کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ لوگ ان پر ترس کھائیں، وہ چاہتی ہیں کہ لوگ ان سے حوصلہ لیں۔ ان کا یہ جذبہ آج ہمارے معاشرے کی ہزاروں خواتین کے لیے ایک عملی سبق ہے۔ وہ نہ صرف ایک موٹیویشن ہے بلکہ ان تمام خواتین کے لیے انسپائریشن ہے جو کسی بھی وجہ سے خود کو کمزور سمجھتی ہیں۔ رابیل پیرزادہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ معذوری صرف ایک لفظ ہے، حقیقت میں یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں کی روشنی کھونے کے باوجود رابیل نے اپنے دل میں ایک نئی روشنی جلائی، اور وہ نہ صرف خود ایک آزاد زندگی گزار رہی ہے بلکہ اپنے جیسے ہزاروں نابینا افراد کے لیے تعلیم اور روزگار کے راستے بھی کھول رہی ہے۔ پورے پاکستان میں 5th سے لے کے ماسٹرز تک کی تمام صوبوں کی جو ہے ایجوکیشن بالکل فری آف کاسٹ ان کے گھر پہنچا رہے ہیں۔ تعلیم کا میدان ہو یا معاشرتی سرگرمیاں، رابیل نے ہمیشہ ثابت کیا ہے انسان اگر کچھ کرنے کی ٹھان لے تو کوئی کمی سے روک نہیں سکتی۔ ہمیں بھی رابیل جیسے ہیروز اور کیریکٹرز کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں خواتین ترقی کر سکیں۔ کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ احتشام چودھری، ABN نیوز، اسلام آباد۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں کی حدود میں ہر قسم کے نجی میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کو فوری بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تمام وائس چانسلرز، پرنسپلز، ڈینز، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور MS حضرات کو 1 اکتوبر تک اس حوالے سے محکمہ صحت میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق سرکاری اسپتالوں کی حدود میں نجی میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز 2009 کے مراسلے کی خلاف ورزی ہے۔ اعلیٰ حکام نے خلاف ورزی کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ سگریٹ فلٹر خام مال کی سمگلنگ بے نقاب۔ 2023 کی درآمدی کھیپ سے 41 ارب غیر قانونی سگریٹ تیار ہوئے۔ بین الاقوامی ادارے الوارز اینڈ مرسل کی رپورٹ کے مطابق 2023 میں درآمد شدہ 2.36 کلو ٹن ایسیٹیٹ ٹو میٹیریل سے قانونی سیکٹر سے محض 39 ارب سگریٹ تیار کیے، جبکہ 41 ارب غیر قانونی سگریٹ بنے، جبکہ FBR کو صرف 37 ارب سگریٹ پر ٹیکسز ملے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2024 اور 25 میں ایسیٹیٹ ٹوپر پر 44,000 روپے فی کلو ایڈوانس ایکسائز ڈیوٹی نافذ کی گئی، مگر مؤثر انفورسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے سمگلنگ اور ریکارڈ میں ہیرا پھیری جاری رہا۔ اور پھر برٹش امریکن ٹوبیکو کے نکہڈ زمین نے بھی اس ضمن میں خبردار کیا کہ 2024 اور 25 میں ریکارڈ کردہ درآمد محض 0.145 کلو ٹن دکھائی گئی، جو کہ خام مال کی سمگلنگ کو ثابت کرتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بغیر مؤثر کارروائی کے غیر قانونی سگریٹ مارکیٹ پر قابو ممکن نہیں ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔